बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत थी हमारी आयत नंबर 60। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु लअब्रहु हत्ता अब्लुगल मजमअल बहरैनी औ अमदिया हुक़ूबा। और वो किस्सा भी याद करो जब मूसा ने अपने कादिम से कहा, मैं तो चलता ही जाऊंगा यहाँ तक के दो दरियाओं के संगम पर ना पहुंच जाऊं, या फिर मैं मुद्दतों चलता रहेगा। हुक़ूबा हक़ब किसको कहते हैं? मुद्दत, लंबी मुद्दत, अनकाउंटेबल मुद्दत। यानी कि अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये अल्लाह ताला ने कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम को कि वहाँ फला फला जगह पर मेरा एक बंदा है, और वो बंदा अब क्या है कि वहां पर जाकर वो बंदे को क्या करो कि मिलो तुम जाके। तो उन्होंने क्या उसका बताया रास्ता कि वो बंदा आपको फला फला जगह पर मिलेगा जहां पर ऐसी जगह है जहां पर दो दरियाओं का संगम है। तो उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने दिल में ठान ली। हालांकि देखिए कि ये खुद एक नबी थे। अब ये इनको ज़ाहिर है इनका इल्म कितना वसी होगा, कितना इनके पास इल्म होगा। ये खुद एक नबी थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ये नहीं सोचा कि अब कहाँ मैं इतनी मेहनत करके इतनी दूर ढूंढते हुए उनको जाऊं और फिर इनसे इल्म हासिल करूं। बल्कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मैं जाऊंगा जरूर, और मैं कब तक चलता रहूंगा? जब तक मैं उनसे मिल ना लूं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए जिनको तड़प होती है, इस आयत से हमें ये भी पता चल रहा है कि जिनको शौक होता है, जिनको तड़प होती है, तो वो स्ट्रगल भी करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि नहीं अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं मैं ये नहीं कर सकूंगी। अब कोई कोर्स अगर कुरान का ज्वाइन करना है तो बहनें हमारी क्या कहती हैं, कैसे एक्सक्यूज होते हैं उनके, नहीं नहीं हमारे बच्चे छोटे हैं, नहीं अब तो हम नहीं कर सकेंगे, बहुत मसरूफियात है, स्कूल है हमारे, कॉलेज है हमारे, हमारे ये फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, हमारे 10th के एग्जाम्स हैं, हमारे 12th के एग्जाम्स हैं। इस तरीके के बहाने जो बनाते हैं लोग, तो उनका क्या पता चलता है कि वो उनको शौक नहीं है। जिनको शौक होता है वो क्या करते हैं कि सारी चीजों को बाजू रखते हैं, और वो क्या करते हैं हर चीज को फिर वो करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसको मैनेज करें। मैनेज करना तो इंसान के हाथ में है ना, कि हम दुनिया को और दीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दुनिया की तालीम लेना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ अगर हम दीन को बिल्कुल भुला बैठे तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो इसलिए सबसे क्या है, उसके लिए हमको जरूरी है कि हम अल्लाह ताला के इल्म को कैसे सीखें। इससे हमें यह सिखाया जा रहा है कि कैसे स्ट्रगल करना है। कोई भी तालीम हो, कोई भी इल्म हो, उसके लिए स्ट्रगल जब तक आप नहीं करेंगे तो आप कोई भी इल्म नहीं सीख सकते। ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है। और उन्होंने क्या कहा कि अब मैं चलता ही रहूंगा, और उसके बाद फिर जब वो दो दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली को भूल गए, और इस मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। और फिर जब वो वहां से आगे निकल गए तो मूसा ने अपने कादिम से कहा, हमारा खाना लाओ, इस सफर ने तो हमें बहुत थका दिया। अब उनके साथ उनके कादिम थे, तो कादिम कौन थे? उनके शागिर्द भी थे, उनके कादिम भी थे। कौन थे वो? यूशा बिन नून, जिनका जिक्र आता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने खादिम से कहा कि अब हमारा खाना लाओ। काफी लंबा रास्ता वो तय कर चुके। अब क्या हुआ? खादिम ने जवाब दिया, भला देखो तो जब हम चट्टान के पास ठहरे हुए थे तो मैं आपसे मछली की बात करना भूल गया। ये शैतान ही था जिसने मुझे आपसे मछली का जिक्र करना भुला दिया। अब यहाँ पर देखिए कि शैतान क्या करता है, हमेशा नेक काम हमें भुलवा देता है। अंसानी हूँ इल्ला शैतानु अन अज़कुरा। शैतान अक्सर क्या करता है, हम करना चाहते हैं कोई काम नेकी का, और शैतान हमको भुला देता है। तो उन्होंने उनको भी क्या किया, शैतान ने भुला दिया। और बात ये हुई कि मछली ने बड़े अजीब तरीके से दरिया में राह बना ली थी। मूसा ने कहा अब ये क्या हुआ था कि जब ये निकले थे घर से तो इन्होंने एक तली हुई या भुनी हुई मछली अपने टिफिन में रख ली थी, और वो मछली लेकर वो चले थे। अब जब वो आराम कर रहे थे रास्ते में कहीं पर, अब जब वो थक गए थे और आराम कर रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे,
اور ان کے جو خادم ہے یوشع بن نون تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ مچھلی اچانک زندہ ہوئی اور باسکٹ میں اس نے چھلانگ لگائی اور سمندر میں تیرتے ہوئے چلی گئی. تو ان کو بڑا عجیب و غریب لگا یہ معاملہ کہ یہ تو مچھلی مری ہوئی تھی, اس کو کھانے بھون کر اور تل کر ہم لے کر آئے تھے, جو بھی ہے. تو وہاں پر انہوں نے یہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں ان کو اس بات کی اطلاع دوں گا. لیکن کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا. اب جب بعد میں بہت آگے تک پھر وہ چلے گئے, اور جب آگے تک چلے گئے, جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو لاؤ ہمارا کھانا لاؤ, ہم کھانا کھائیں گے. تو اس وقت پھر ان کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو اس طریقے سے کہاں چلی گئی تھی, سمندر میں چلی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, کسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی, چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس چلے آئے. وہاں انہوں نے اپنے بندوں یعنی کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس نے اپنی رحمت سے جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. کہ یعنی کہ دیکھیے کہ ہر انسان کو, اب یہ نبی تھے, اب لیکن خضر علیہ السلام کا کہیں بھی ذکر نہیں آتا کہ وہ نبی تھے یا کون تھے, لیکن ان کو ایک الگ قسم کی علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کو الگ قسم کا علم عطا کیا تھا. ظاہر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی اور توریت عطا کی اور ان کو احکامات دیے, نبی بنایا. ان ساری چیزوں کے بعد ان کے سامنے اور بڑا کس کو بنا دیا؟ خضر علیہ السلام کو, کہ خضر علیہ السلام کو ایک الگ علم عطا کیا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہر انسان کا ایک الگ الگ علم ہوتا ہے, اور انسان ہر انسان اپنے اپنے علم میں ایک وہ کامیاب ترین شخص ہوتا ہے. جیسے کہ اگر مجھے سائنس آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں میتھس میں اتنی پرفیکٹ نہ ہوں. اگر مجھے کسی انسان کو اسٹیچنگ آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری کھانے پکانے میں پرفیکٹ نہ ہو. کوئی بہنیں ہماری ایسی ہیں کہ جو کھانے پکانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تو وہ اسٹیچنگ نہیں کر سکتی. کوئی پارلر کا شوق ہے, جن کو بیوٹیشین کا جو شوق ہے تو وہ اس میں اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے, پھر ان کو دوسری چیزوں کا نہیں ہوتا. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی علم سے نوازا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی سے پیچھے ہے. تو یہاں پر بھی کیسا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک علم سے نوازا تھا, اپنی رحمت سے نوازا تھا, اور اپنے یہاں سے ایک خاص علم سکھایا تھا. موسیٰ نے اس بندے سے یعنی کہ خضر سے کہا, اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ کتنی ہمبلنس ان کی نظر آ رہی ہے, کتنی عاجزی, کتنی انکساری. حالانکہ خضر علیہ السلام تو نبی نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام نبی ہے, لیکن کتنے ادب سے, کتنے انکساری سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں, کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں. ہمارے اندر ایسی ہمبلنس ہوتی ہے, ہم تو تڑاک پڑاک کہنے لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی چیز بڑی ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. لیکن ان کی یہاں پر سے ہمیں اور ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو پہلے ہمبلنس ہونا چاہیے, ہم کو پہلے عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نہیں وہ ٹیچر تو ایسے پڑھاتی ہے, نہیں مجھے اس سے نہیں پڑھنا, نہیں یہ تو اتنا بور کرتی ہے, اس کی کلاس میں تو مجھے بیٹھنا ہی پسند نہیں. ہر انسان کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں, مین میخ نکالتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس میں ہم نقص نکالنے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے کوئی انسان پھر علم نہیں سیکھ سکتا. علم سیکھنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمبلنس, اپنے آپ کو چھوٹا کر کے بتانا. یہ نہیں ہے کہ میں تو ایک بڑی چیز ہوں, آلریڈی میں تو ماسٹرز ہوں, میں تو پی ایچ ڈی ہوں, اور مجھے کیا ضرورت ہے کوئی علم سیکھنے کی. اب دیکھیے کئی ایسے ماسٹرز ہیں, کئی ایسے پی ایچ ڈی ہیں, کئی ایسے ڈاکٹرز ہیں جو وہ علم میں تو ماہر ہے, لیکن اگر ان سے قرآن کا کوئی علم پوچھا جائے تو اس میں پھر وہ نہیں بتا سکتے کوئی چیز, تو اس میں پھر وہ پیچھے ہیں. تو پھر ان کو وہاں پر کیا ہونا چاہیے, وہاں پر ان کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. نہ یہ اس کے علاوہ اپوزٹ اس کے یہ نہیں کہ میں نے اتنے MBBS کیا ہے, میں نے تو MD کیا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب سیکھنے کی. اس بندے یعنی کہ خضر نے کہا, آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے, اور جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. موسیٰ نے کہا, آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے. دیکھیے یہاں پر پھر ہمیں ایک بار انشاءاللہ کی عادت ڈالی جا رہی ہے, سکھایا جا رہا ہے
کہ ہر کام میں ہم کو انشاءاللہ کہنا ہے، بغیر انشاءاللہ کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں پھر اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی ہے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اچھا، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں۔ یہاں تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیے ان دونوں کا سفر شروع ہو گیا۔ انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ میرے ساتھ چلیے گا لیکن مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، یہ ان کی شرط تھی ساتھ چلنے کی۔ تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا۔ اب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا، یعنی کہ سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس لیے شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یہ تو تم نے خطرناک کام کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب یہ گئے کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ بیٹھے بیٹھے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب موسیٰ نے جواب دیا اور انہوں نے کیا کہا خضر علیہ السلام نے کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری پکڑ نہ کریے اور میرا کام مشکل نہ بنائیے۔ چنانچہ پھر وہ دونوں پھر چل پڑے اور یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا۔ اب یہ دوسرا قصہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب جا رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا کھیل رہا تھا سب لڑکوں میں مل کر، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن دبا دی۔ تو بڑے حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی یہ تو اتنے نیک شخص ہے، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اب انہوں نے کیا کہا جس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ تو تم نے بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا کہ کیوں تم نے بے گناہ شخص کو کیوں تم نے مار ڈالا؟ یعنی کہ اس کا تو کوئی قصور ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی آپ نے اس کو مار ڈالا۔ خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ یعنی کہ اب یہ کیا ہے کہ ان کو پھر شرمندگی ہو گئی کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ اب میں اپنے سوال نہ کروں، لیکن اس کے باوجود پھر میں نے سوال کر دیا، فوراً شرمندہ ہو گئے۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا بھی ایک ایمان والوں کی صفت ہے، کوالٹی ہے یہ کہ فوراً انسان اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جائے، اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر لے اور فوراً معافی بھی مانگ لے۔ یہ نہیں ہے کہ اکڑ کے بیٹھے، اور جو جن کے دلوں میں ایمان کم ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اکڑ کر بیٹھتے، ہاں تو کیا ہوا، ایک غلطی تو کی ہے ہم نے، کون سی ہم نے 1000 غلطیاں کر لی، ایک نماز تو چھوٹی ہے ہماری، کیا ہوا ایک چھوٹی ہے تو یہ کیا ہے؟ شیطانی روش ہے، شیطانی طریقے سے جو انسان گزارتا ہے زندگی، تو یہ اس کے طریقے کار ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطیوں پر فوراً مان لینی چاہیے، اپنی غلطی توبہ و استغفار کر لینی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے سامنے ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں معافی مانگ لینے میں ہمارے لیے کوئی برائی کی بات نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد بھی میں نے کوئی بات پوچھی تو اب پھر مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم آپ کو کھانا نہیں دیتے، مہمان نوازی نہیں کرتے۔ اب دیکھیے کہ وہ بستی والے بھی کتنے کیسے ہوں گے ان کے بھی، کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، خضر علیہ السلام ہیں، اور یہ گئے ہیں ان کے پاس اور انہوں نے ان کے کھانے کا بھی بندوبست نہیں کیا، ان کو انکار بھی کر دیا۔ بعد میں ان کو ریئلائز ہوا ہوگا جب کہ یہ تو اتنے بڑے شخص تھے، ہم ان کی کتنی وہ کر لیتے نا خاطر تواضع، تو ان کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ موسیٰ نے خضر سے کہا، اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنا والی تھی یا گرا چاہتی تھی، تو خضر نے کیا کیا؟ اس دیوار کو انہوں نے کہا کہ اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ اور موسیٰ نے خضر سے کہا اگر آپ چاہتے تو اس سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، کیونکہ اب ظاہر ہے ان کو بھوک لگ رہی تھی، کھانا نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے۔ اب پہلے کے زمانے میں دیکھیے کہ ایسے لاکھوں روپے جیب میں رکھ کر انسان گھومتا بھی نہیں تھا، کہ پہلے کے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی، جائیدادیں دولتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، نکلے سفر میں تو بس اپنے کپڑوں سے نکل جاتے، جو بھی تھوڑا بہت ہوتا ساتھ میں رکھ لیتے، بس اتنا ہی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر اپن اس کی اجرت لے لیتے تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ کھانا تو کھا سکتے تھے نا۔ تو خضر نے کیا کہا
اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا. یعنی کہ 3 بار انہوں نے سوال پوچھ لیا نا. اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ نے صبر نہیں کیا. کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے. اب دیکھیے یہاں سے ہمیں ایک اور لیسن مل رہا ہے. کون سا لیسن؟ کہ یہ کشتی کس کی تھی؟ مسکینوں کی تھی. ہم نے سورۃ توبہ میں کیا پڑھا؟ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ مسکین کو، فقراء کو. تو مسکین کے بارے میں کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو ان کے پاس تو بڑی بوٹ ہے، پھر یہ مسکین کیسے ہو گئے؟ تو یعنی کہ مسکین کون ہو سکتا ہے؟ کہ جس کے پاس دولت ہو سکتی ہے، گھر ہو سکتا ہے. دولت میں اس کے پاس کوئی بڑا گھر ہو سکتا ہے، کوئی جائیداد ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس کھانے اور پینے کو وہ مجبور ہے. اب ان کے پاس کشتی تو ہے، لیکن اب یہ کشتی کو چلائیں گے، اس پر محنت کریں گے تب ہی وہ کھا سکیں گے. تو مسکین کی ڈیفینیشن ہمیں کیا سمجھ آئی؟ مسکین کی ڈیفینیشن ہم جنرلی کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں ہاں ان کا تو اتنا بڑا گھر ہے، ان کو کیا ضرورت ہے زکوٰۃ کی. تو زکوٰۃ ہر اس انسان کو ہم دے سکتے ہیں جس کے پاس بنگلہ ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن وہ کھانے اور پینے کے اس کے گھر کے اخراجات اس کے پورے نہیں ہوتے. بچوں کی فیسیں نہیں ادا ہو رہی ہیں، دواخانے ہیں، ہاسپٹل ہے، دوائیں، بیماریاں ہیں، وہ ساری اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ سارے پھر مسکین کی کیٹیگری میں آئیں گے. اب یہاں سے انہوں نے کیا کہا کہ وہ مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پار محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. یعنی کہ آگے ایک بادشاہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، جو بھی اس کو اچھی کشتی لگتی، جو بھی اس کو بوٹ پسند آتی، جو نئی بوٹ رہتی، تو اس کو بڑی شوق تھا کہ بہت ساری بوٹس جمع کرنا، اچھی اچھی بوٹس جمع کرنے کا اس کو شوق تھا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جو بھی وہاں سے کشتی گزرتی ان سے چھین لیتا تھا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو عیب دار کر دیا. اب عیب دار کشتی کو کون لینا پسند کرے گا؟ اور لڑکی کا قصہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ کھڑی کرے. دیکھیے اب امل غلام فکان ابواہ مؤمنین، ان کے ماں باپ جو تھے مومن تھے. اب یہاں دیکھیے کہ ماں باپ اگر مومن ہے تو یہاں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ کیسے، ان کے لیے آگے کے جو فیوچر کے پلانس بھی اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے کہ مومن بندے کے لیے فیوچر میں بھی کوئی پریشانیاں نہ آئے. اگر یہ لڑکا ان کے ساتھ ہوتا، بڑا ہو جاتا، کوئی برا انسان نکل جاتا، وہ کفر میں پڑ جاتا، تو ایمان والے والدین کا کیا حال ہوتا. تو یہ معلوم بتانے کے لیے کہ یہاں پر اس لڑکے کو انہوں نے ختم کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربان، اللہ تعالیٰ کا عزت تھا. یہ ایسا کہ ایسے انہوں نے دل سے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر مصیبت نہ کھڑی کرے. اب ظاہر ہے وہ بیچارے ماں باپ ایمان والے مومن بندے، نیک اور سیدھے سادے، اب وہ کہاں سے اس کو سنبھالتے؟ اگر یہ بڑا ہو کے پریشانیوں میں انہیں مبتلا کرتا تو یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ختم کروا دیا. اور لہٰذا ہم نے چاہا کہ اس کے پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کر دے جو پاکیزہ اخلاق والا ہو اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو. یعنی کہ ایک اہم بات کیا ہے کہ پاکیزہ بھی ہونا ایک اچھی اخلاق کی نشانی ہے، قرابت کا خیال رکھنا. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ سارے رشتہ داروں سے لا تعلق ہو جانا، ہم ان سے بات نہیں کرتے، ہم فلاں سے بات نہیں کرتے، ہم کو یہ نہیں پسند، ہم کو یہاں جانا نہیں پسند، انہوں نے ہم سے ایسی بات کی تھی، ایک ٹائم انہوں نے ہم ایسا کہا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں، اکثر کیا کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر ہم جاتے نہیں ہیں جہاں پر کوئی ہمیں چھوٹی سی بھی بات بول دے. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن قرابت داری کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے. تو یہاں پر اب انہوں نے کیا کہا کہ اس لڑکے کو میں نے اس لیے ختم کیا کہ وہ اس کے والدین کیا تھے، نیک تھے. اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی جو اس شہر میں رہتے تھے. اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا. یہاں پہ بھی دیکھیے کہ کس وجہ سے ان کے خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے، ابوہما صالحہ فکان ابوہما صالحہ، آیت نمبر 82. دیکھیے کس وجہ سے، والدین کا نیک ہونا، صالح ہونا، مومن ہونا بچوں کے آگے کتنا کام آتا ہے. کہ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے. بچوں کی بعد میں کریں، پہلے اپنی اصلاح کریں کہ ہم کیا مومن ہیں، ہم کیا صالح ہیں.
اگر ہم صالح ہیں، ہم مومن ہیں، ہم سچے مومن ہیں، تو پھر ہماری اللہ تعالیٰ خود ہی اولادوں کی حفاظت کرے گا. ان کے ان کے ان کے لیے جو بھی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. تو یہ اللہ کی نظر میں مومن جو بندے ہیں، جو مومن والدین ہیں، ان کی ایک الگ جگہ ہے. یہاں پر ہمیں یہ بات، دونوں جگہ ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے. اب یہاں پر فکانا ابواہ مومنین، کہ ان کا باپ جو تھا مومن تھا، اور یہاں پر ابوہما صالحہ، ان کے جو باپ تھا ان کا، وہ کیسا تھا؟ نیک صالح تھا. تو نیک اور صالح والدین کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہمیں اپنے ایسے گھروں میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ ہمارے والدین نیک ہیں، صالح ہیں، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں دین ایک دم پلیٹ میں رکھا رکھایا مل گیا. ہمیں اس کے لیے کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑا. اگر کوئی خاتون، کوئی لیڈی، کوئی جینٹس، کوئی بھی ایک انسان اگر ریورٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اس کو پورا اے سے لے کر زیڈ تک پورا سیکھنا پڑتا ہے. جبکہ ہم پیدا ہوتے ہیں مسلم گھرانوں میں، ایمان والے ہمارے والدین ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر خون میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں آلریڈی، کہ وہ ساری چیزیں ہمارے پاس بس جاتی ہیں ہمارے خون میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جب پیدا ہوتے ہیں، جب سے بچہ اللہ بولنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی بچہ بات کرنا شروع کرتا ہے اللہ بولنا شروع کرتا ہے. جیسے ہی ماں باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور جیسے ہی اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سجدے کرنے لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اس کی روٹین کی لائف میں اس کو سکھانا نہیں پڑتا. دیندار اگر والدین ہیں، مومن اگر صالح والدین ہیں، تو ان کے اولادوں کو یہ سکھانا نہیں پڑتا کہ ان کو نماز پڑھنی ہے، یا ان کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، یا ان کو کیسے زندگی گزارنا ہے. وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے پھر وہ عمل کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک والدین کو کیسے ہونا چاہیے. صالحہ ابوہما صالحہ ابواہ مومنین. تو یہاں پر ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. ہم اپنے بچوں میں جو چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ ہے بات. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ والدین بچوں کے فائدے کے لیے، قرآن کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں. کئی مائیں ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ مجھے کوئی اچھی ٹیچر نہیں مل رہی ہے، میرے بچے کو پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، اور وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ کوئی قرآن پڑھانے والا 1 گھنٹہ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، یہ بھی پڑھائے وہ بھی پڑھائے. لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی کلاس کی طرف آئیے، آپ لرننگ کی طرف آئیے، آپ لفظی ترجمہ لرن کرنے کے لیے آئیے، تو کہتی ہیں کہ نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. خود نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارے اوپر کوئی ڈنڈا نہیں ہے نا. ہم تو ان کے اوپر ڈنڈے کی طرح سوار ہیں بچوں کے اوپر، لیکن ہمارے اوپر کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ تم بھی یاد کرو. اگر ہمارے اوپر ڈنڈا ہوتا تو ہم بھی یاد کر لیتے. تو یہی طریقہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، تھوڑا فلیکسیبل ہو جاتا ہے. نہیں اب تو میرا ٹائم گیا، اب تو میرا وقت سیکھنے کا چلا گیا، یہ سوچتا ہے انسان. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مومنین اگر ہیں، والدین اگر مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ان کے بچوں کی، حالانکہ وہ چلے گئے تھے اس دنیا سے، لیکن ان کی دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا. اس کی حفاظت دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کس کو بھیج کے کیسے کروایا. اب یہ دیکھیے کہ کتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دیوار بنانے کے لیے وہاں پہنچے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے انسان کو لگتا ہے کہ یہ خاص یہ کام کرنے کے لیے ہی انسان وہاں آیا ہے. آپ کے پروردگار نے چاہا یہ تین جب اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیے، پہلے سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیسی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ بھی کس کس کو دے رہا ہے، کہاں کہاں کون کون جائے گا، کیسے اس کی حفاظت کرے گا. یہ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن میں بڑی انٹرسٹنگ، بڑی سمجھنے کی، اور ہر چیز میں ایک ہمارے لیے لیسن ہے. ہر چیز ہمارے لیے، ہر آیت ہمارے لیے ایک سبق آموز ہے. ہر آیت سے ہم ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے. انہوں نے اس میں کوئی اپنا بڑائی نہیں بتا دی کہ یہ کیا کہا انہوں نے، رحمتم من ربک. جو بھی کچھ ہے تمہارے آپ کے اپنے رب کی طرف کی رحمت ہے. میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے. اب یہ 3 سٹوریز انہوں نے بتا دی کہ دیکھو ایسے ایسے ہوا تھا اور تم اس پر صبر نہیں کر سکے تھے. اب دیکھو کہ اب یہاں پر تم کیا کرو کہ اب تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے. اب لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ انہیں کہیے ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا. اب یہ یہاں پر دیکھیے کہ جیسا ہم نے پڑھے کہ ان لوگوں نے 3 سوال پوچھے تھے، اس میں سے تیسرا سوال کیا تھا، ذوالقرنین کون تھے. یہ مشرکین مکہ نے پوچھا تھا نا کہ یہ ذوالقرنین کون سے. قریش کا تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے.
تو اس کے متعلق جس کا ان آیات میں جواب دیا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین کی شخصیت کہ یہ کیسا تھا، یہ یہود کو اس کے متعلق علم نہیں تھا اور اس بادشاہ کے ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، یعنی کہ جو یہودی تھے ان کی کتابوں میں ذوالقرنین کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا قریش کو کہ تم جاؤ اور اپنے نبی سے یہ سوال پوچھو۔ تو وہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ جب گئے ان سے تو ذوالقرنین کی لغوی معنی کیا ہے؟ 2 سینگوں والا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سر پہ 2 سینگ تھے، بلکہ اس کی سلطنت کا علاقہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ایک مینڈا اور اس کے سر پر 2 سینگ، مطلب اس کی جو سلطنت تھی مشرق اور مغرب ایسے پھیلی ہوئی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے 2 سینگ ہے۔ اور ذوالقرنین کے تاج میں 2 کلگیاں بھی تھی، ایک یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے، مفسرین ایک یہ بھی مطلب اس کا بیان کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کے تاج میں 2 کلگیاں تھی، اور جبکہ عام بادشاہ کے تاج میں ایک ہی کلگی ہوتی ہے، اور یہ 2 کلگیاں بھی اس کی سلطنت کی مطلب جو بہت زیادہ اس کی پھیلی ہوئی تھی نا سلطنت، تو اس کے اظہار کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی کہ یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے۔ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آیت نمبر چل رہی ہے ہماری 83 وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ ان سے کہیے ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں کون کس کو سنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا کہ یہ کون ہے، کب تھا بادشاہ، اتنے سالوں پرانی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے۔ اور ہم نے اس زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا، اور وہ ایک راہ پر مہم پر چل کھڑا ہوا یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ اس نے ایک قوم دیکھی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، چاہے تو ان کو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے۔ اب یعنی کہ ذوالقرنین کی پہلی مہم کیا تھی؟ مغرب کی طرف کی، اس کے پہلا سفر اس نے اپنی سلطنت کی جو مغربی حصہ تھا اس میں اس نے شروع کیا تھا، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہے، ایک قوم دیکھی، اور وہ قوم کیسی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین یہ جو یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے ہمارے پر آ کے بہت ظلم ڈھاتی ہے، تو اب کیا کریے؟ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے کہ چاہے تو ان کو سزا دے اور یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ یہ بڑا ہی نیک انسان ہمیں معلوم ہوتا ہے، بڑا ہی اچھا انسان معلوم ہوتا ہے، تو انہوں نے آ کے اس سے مدد مانگی کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں، یہ یاجوج ماجوج جو ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں، ہم پر بہت ظلم ڈھاتے ہیں، تو آپ ان سے ہمارے لیے کوئی مدد کیجیے اس کے بارے میں، یا تو آپ ان کو سزا دیجیے یا تو ان کے لیے کوئی رویہ اختیار کیجیے۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو اور بھی سخت سزا دے گا، البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اس سے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزیں عطا کی تھی اور وہ بڑا ہی نیک تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، اس میں کچھ نہ کچھ تمہاری مدد کریں گے۔ پھر وہ ایک راہ یعنی کہ دوسری مہم پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اس کے قوم اور ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی، یعنی کہ ایسی جگہ اینڈ پوائنٹ پر، یعنی کہ اس کا جو اتنی آخری تک چلا گیا تھا وہ کہ یہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، تو ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل اینڈ پوائنٹ ہے۔ واقعہ ایسا ہی تھا، اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور راہ یعنی کہ تیسری مہم پر نکلا، یہاں تک کہ وہ 2 بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی۔ سوری، یہ جو تیسری بار جہاں پہنچا وہاں پر یاجوج اور ماجوج ہے، پہلی والی سفر میں نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر کے دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، اور تم بس بدنی قوت یعنی کہ محنت سے میری مدد کرو تو میں اس کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا۔
یعنی کہ کیسے لوگ تھے وہ؟ ایسی جگہ پر پہنچا ذوالقرنین جہاں کے لوگ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور وہ ذوالقرنین ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو یعنی کہ ان سے کچھ اس طریقے سے بات ہوئی ہوگی کہ اشاروں سے یا جس طریقے سے یا کوئی ترجمان ہوگا اس طریقے سے انہوں نے ان کی بات اپنی بات ان کو سمجھائی اور کہا کہ اے ذوالقرنین یہ ہمارے لیے بڑا ہی مشکل کا کھڑی کر رہے ہیں، یاجوج اور ماجوج آ کر فساد پھیلا رہے ہیں، تو کیا کریے آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دیجئے. تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا. ایسے نہیں کہا کہ چلو ان لوگوں سے چلو پیسہ لے لیتے ہیں، وصول کر لیتے ہیں، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا کہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے مالک موت بہت دے رکھی ہے مطلب مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے پیسہ لوں. کوئی اگر انسان ہو تو وہ کیا کرے کہ فوراً ہی اکٹھا کر لے، چلو مل رہا ہے تو لینے میں کیا حرج ہے. کوئی کسی کی پریشانیاں جب ہوتی ہے، کوئی انسان اپنی پریشانی میں کسی کو بلاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ لوٹنے لگتے ہیں. کوئی انسان اپنی پریشانی میں کوئی چیز بیچ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اور اڑا کے دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اس کی نیکی کی صفت ہے یہ کہ نیک لوگوں کی صفات ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس میں ان کی کوئی لالچ بھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت مالی قوت دی ہے، یعنی کہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان کیسے ہونا چاہیے اللہ کا شکر گزار. جو بھی دیا اللہ تعالیٰ نے دیا، جو بھی دیا ہے، جو بھی ہے ہمارے پاس وہ ہماری وجہ سے نہیں ملا ہم کو، بلکہ کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ ہمیں ہر وقت ہم کو سوچنا چاہیے. اور اس نے کیا کہا ان کو کہ تم صرف میری محنت بدنی قوت سے میری مدد کرو، ان کے اور تمہارے درمیان میں ایک بند بنا دوں گا اور مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آتونی زبر الحدید، حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذوالقرنین نے جب ان چاروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کے کر کے خلا کو بند کر دیا تو ان سے کہا اب آگ دہکاؤ. اب یہ دیکھیے انجینئرنگ کا بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے، کیسے لوگ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوہے کے اس میں شیٹس ڈالے جاتے ہیں، کیسے بنائے جاتے ہیں. اب جنہوں نے انجینئرنگ کی ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، ان کو پتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ یہ اس زمانے میں بھی ان کو اتنی نالج تھی، انجینئرنگ کی نالج. ہم سوچ رہے ہیں کہ آج ہمارے بچے انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں تو یہ اور یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں دیکھیے کہ قرآن نے یہ بتا دیا کہ اس کو اتنی نالج تھی کہ ایک مضبوط دیوار کیسے بنے گی. ایسے نہیں کہ چلو بھائی اینٹ کی اور گارے کی دیوار بنا دی اور ختم ہو گئی بات، نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا کہ لوہے کی چادریں لاؤ. چادریں سے کیا مطلب ہے کہ لوہے کے جو شیٹس ہوتے ہیں، آئرن کے شیٹس، تو وہ لے کر آؤ اور پھر اس کو رکھ کر اس کے آس پاس پھر کیا کیا اس نے؟ آگ دہکاؤ. اور یہاں تک کہ جب وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سخت لال ہو جائے تو ان سے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ. یعنی کہ تانبے کو میلٹ کر کے اس نے پھر ان کے ان چادروں کے درمیان ڈال دیا. اب یہ دیکھیے کہ کیسی مضبوط دیوار بننے والی ہے کہ وہ کوئی توڑ نہیں سکتا. کوئی اگر مٹی کی دیوار ہو، کوئی اینٹوں کی دیوار ہو تو کوئی پانی سے، بارش سے، انسانوں سے، کسی سے بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اس وقت بھی کیسے لوگوں کو کتنا ان کا دماغ تھا، کتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم اور فراست عطا کی تھی کہ یہ تو ہمارے آج کے جو نوجوان جو ہے انجینئرنگ پڑھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے بنانا ہے، کیا کیسے بنے گا. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی ایک صلاحیت کہ ایک علم، جس کو ہم علم بھی کہہ سکتے ہیں، ایک الگ قسم کا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ سارے کام ان کے کر دیا. اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. اب یعنی کہ ہم سنتے ہیں نا اسٹوری یاجوج اور ماجوج کی، کہ یاجوج اور ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہے اور وہ ہر روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں. یہ کہ وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم دیوار سے باہر نکل جائیں، اب ہم دیوار سے باہر نکل جائیں. تو وہ صبح سے اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور شام تک اس دیوار کو چاٹتے چاٹتے ایک دم پتلی کر لیتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار ٹوٹنے کے قابل ہو جاتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب ہم کل کریں گے. تو پھر وہ جب دوبارہ آتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ دیوار ویسی کی ویسی ہی ہو جاتی ہے. اب یہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو توڑ دے گا، یعنی کہ ان کو اتنی طاقت دے گا کہ وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل جائیں گے. اور کیا سنا تھا ہم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کہ وہ ایک ایسی مفسد قوم ہے، اتنا زیادہ کھانا اور ان کا اتنا زیادہ پینا ہے کہ وہ جب نکلیں گے تو پوری دنیا کا کھانا کھا جائیں گے، دنیا میں قحط پڑ جائے گا کہ وہ ان کا ایک پوری قوم ہے. وہ پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہم سمجھتے تھے یاجوج اور ماجوج 2 لوگ ہیں شاید سے،
بلکہ نہیں، وہ ان کا ایک پوری کی پوری قوم ہے ان کی، اور وہ جب نکلیں گے اور جس سمندر کے پاس سے وہ گزریں گے تو سمندر کا پانی پورا پی چکیں گے. ان کا پینا اور ان کا کھانا ایسا ہے کہ دنیا میں قحط پڑ جائے گا، پانی کی کمی ہو جائے گی، کھانے کی کمی ہو جائے گی. جب وہ نکلیں گے تو فساد برپا کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ذوالقرنین کہنے لگا یہ میرے پروردگار کی رحمت سے یہ بن گیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں کیا کہا اس نے اس میں کوئی اپنی بڑی برائی نہیں مانی کہ دیکھو میں نے آج تمہارے لیے کتنی اچھی دیوار بنا دی. اس نے کیا کہا، قال ھذا رحمت من ربی. ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں نے کیا ہی بڑے اپنے آپ کو ہم بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کتنا اچھا کام کیا، دیکھو ہم نے یہ فلاں کام کیا، ہم نے فلاں نہیں کیا. بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا کریڈٹ نہیں دیتے، اپنے آپ کی طرف کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں. بلکہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، جب کوئی اچھی بات ہو، جب کوئی اچھا کام ہم سے ہو تو اس کا کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے آسان کیے. اب دیکھیے کہ ہم قرآن کو سمجھ پا رہے ہیں، اس میں ہماری کیا بڑائی ہے؟ ہم ابھی بھی نہیں سمجھ پاتے، ہم ادھر آتے ہی نہیں، ہمارے اس طرف ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا کہ ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم نے تو قرآن کو صرف ایسے سمجھا تھا کہ بس قرآن کو ایک بار پڑھنا ہے، یا پھر 8 دن میں ایک بار پڑھ لو، یا فرائیڈیز کو پڑھ لو، یا پھر کبھی پڑھ لو کبھی نہیں پڑھو، کوئی بات نہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. تو ہم نے تو قرآن کو ایسے ہی سمجھا تھا. لیکن اب جب ہم بیٹھے ہیں، کلاسوں سے جڑے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ایک آیت ہمارے لیے ایک لیسن ہے، اس کو ہم سمجھ پا رہے ہیں. تو یہ اس میں ہماری کوئی بڑائی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوڑا ہے. کئی بہنیں ایسی ہیں جن کو میں نہیں جانتی ہوں، کئی بہنیں ایسی ہیں جو کہاں سے کہاں آ کر جوائن ہوئی ہیں، کئی جگہوں سے، دور دور جگہوں سے آ کر وہ یہاں پر جوائن ہوئی ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. ھذا رحمت من ربی. آپ بھی یہ بات دل میں کہیں کہ ھذا رحمت من ربی، کہ میرے رب کی رحمت ہے کہ مجھے قرآن سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، میرے دلوں کو دھونے کا ذریعہ بنا دیا قرآن کو. ہمارے دل جو گند میں اٹے ہوئے ہیں، دھول چڑھی ہوئی ہے، زنگ لگے ہوئے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے دلوں کے زنگ دور ہوں گے. اور یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہم پر. ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہیں، موویز میں بیٹھے ہوں گے، کوئی ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے، کوئی انجوائے کر رہے ہوں گے، کوئی پارکس میں بیٹھے ہوں گے، کوئی اپنی اپنی انجوائمنٹ کوئی اور چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہاں لا کے بٹھایا؟ ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی محفل میں لا کے بٹھایا جہاں پر فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں، آپ کے اہل و عیال کے لیے بھی، صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے والدین کے لیے بھی، آپ کی نسلوں کے لیے بھی. جب کوئی انسان نیکی پر قائم ہوتا ہے تو اس کے والدین کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور سورہ کہف سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری اولادوں کو بھی اس کا اجر پہنچے گا، اس کی فائدے ہماری اولادوں کو بھی پہنچیں گے. کہ ہم اکیلے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ ہم کو ساتھ ساتھ ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے رہا ہے. تو بہت زیادہ کوشش کریں کہ خود بھی اس قرآن کی طرف آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں. بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اس قرآن میں. بہت ساری بہنیں ہماری اسٹیٹس پہ بھی ڈالتی ہیں، اپنے بہنوں کو اپنے گروپس میں بھی ریمائنڈ کرواتی ہیں، تو پھر لوگ ان کے ساتھ ساتھ جمع ہوتے ہیں تو وہ ساروں کا نیکی سنبھال رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ان کاموں کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے. ہمارے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے گرانی نہیں بنائی، ڈانٹ نہیں لگائے جیسے لوگوں کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ لگا دیے ہیں کہ وہ کوئی بات سن ہی نہیں سمجھ سکتے، اور ان کے دل اندھے ہیں. اندھے کون سے اندھے؟ ان کا کوئی بات جاتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بات اگر کوئی سنائی جائے تو ان کے دلوں تک نہیں جاتی، ان کے کانوں تک نہیں جاتی، ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نمازیں سکھائی، ایسا نبی بھیجا جس نے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی، قرآن بھیجا جس میں احکام ہے ایسے جو ہمیں سکھاتے ہیں زندگی جینے کے طریقے. اور جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو گرا دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے اور کہ وہ ایک دوسرے میں گتھا ہو جائے اور سور پھونکا جائے گا. پھر سب لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے اور پھر سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ قیامت کے دن ہوگی، کہ جب سور، یہ نفقہ ثانی، دو نفقے ہیں نا، 2 سور پھونکے جائیں گے نا.
پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. اور دوسرا نفخ ثانی جو ہے، دوسرا سور جو پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کیا ہوں گے؟ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، گتھم گتھا ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے، سوچئے، امیجن کریے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف حج کا جو سیزن ہوتا ہے تو ملینز، 4 ملین، 5 ملین، 3 ملین لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ اکبر، کیسے یہ لوگ ایک میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں. تو یہ تو کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو چاروں طرف سے آئے ہیں. لیکن قیامت کے دن امیجن کریے کہ یہ سارے کے سارے کہاں کہاں تھے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک، کئی جب تک قیامت قائم ہوگی، جب تک کہ لوگ زمین سے، ایک تو زندہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہے جو وہ بھی بھاگیں گے. تو یہ سب کے سب اللہ کے سامنے میدان حشر میں اکٹھا کیے جائیں گے. اور جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا، کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے. ان ذکری فکانوا لا یستطیعون سمعا، کہ ان کو کوئی بات سنائی نہیں دیتی تھی، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے آس پاس ہم کتنا ان کو بولتے ہیں دین کی طرف آنے کے لیے، قرآن کی کلاسز میں بلاتے ہیں ہم، بڑا ہمارا دل تڑپتا ہے. کچھ ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ قرآن سے جڑ جائیں. لیکن کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہ ان کے غفلت کا ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو، ہمارے اہل ویال کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اللہ تو ان لوگوں میں سے نہ بن. کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تیری بات سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو صاف کر لیں. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟ آیت نمبر ہماری چل رہی ہے 102. اور ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. آپ ان سے کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اب دیکھیے، ہر چیز کھول کھول کر بیان کر رہی ہے یہ کتاب. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تھا، اچھا یہ ایسے کرنا تھا، نہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا. کوئی یہ سوال نہ کر لے اللہ کے سامنے جا کر، کوئی حجت نہ قائم کرے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، ورنہ ہم بھی یہ کر لیتے، ہم بھی یہ نیکی کے کام کر لیتے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسان الفاظوں میں ہر لینگویج میں قرآن کے ترجمے موجود ہے. کوئی انسان یہ نہیں سمجھ سکتا، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اردو نہیں آتی، مجھے انگلش نہیں آتی، مجھے ہندی نہیں آتی، مجھے مراٹھی نہیں آتی. بلکہ ہر لینگویج میں آپ کو جو لینگویج ایزی لگ رہی ہے وہ لینگویج میں ٹرانسلیشن پڑھیے اور سمجھیے بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ دوزخ سے بچانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بہت خوبصورت جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تو تم اس طرف آؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی، اور پھر وہ یہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے، دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج کل کی جنریشن، آج کل کے لوگ دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہیں. صبح 6 بجے سے 5 بجے سے اٹھ کے جو ان کا اسٹرگل شروع ہوتا ہے پڑھائی کے لیے، جانے کے لیے، آنے کے لیے، جانے میں تھکتے ہیں، آنے کے لیے تھکتے ہیں. کئی تو گھر بار چھوڑ کر پڑھائی کے لیے کہاں کہاں دور رہ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں. کوئی جاب کے لیے تھک رہا ہے، کوئی پڑھائی کے لیے تھک رہا ہے، کوئی دنیا، ہر طرح سے دنیا کمانے کے لیے لوگ تھک رہے ہیں. اور تھک ہار کے تھک چور کے ایسے تھکے ماندے ہو کر گھر واپس آتے ہیں. ایسی حالت ہوتی ہے کہ پھر عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. بیچ کی نمازیں تو ایسے ہی چلے گئی، یہاں ٹائم نہیں، وہاں ٹائم نہیں. کوئی آفسوں میں نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے، کوئی ایسے جگہ نہیں مل رہی ہے ان کو صاف ستھری پڑھنے نہیں مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کی کوششوں میں اپنے آپ کو کھپا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ ان کو وہیں پر بزی کر دیا. اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرف آئیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جو بندے میری طرف دوڑ کر آتے ہیں، جو بندے میرے پاس شوق سے آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور ان کے لیے راستہ بھی بنا دیتا ہے. اگر آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں شوق ہو کہ میری نماز نہ جائے، اب میں باہر نکل رہی ہوں، کوئی انسان یہ سوچے کہ اگر ہم باہر جا رہے ہیں، اب ہم سپوز کہ ہم بازار میں جا رہے ہیں، تو انسان کے دل میں یہ خیال تو ہو نا پہلے کہ اگر اب میں باہر جاؤں تو میری نماز کیسے چھوٹ تو نہیں جائے گی، میری مغرب چھوٹ تو نہیں جائے گی، میری اثر تو نہیں آئے گی بیچ میں. تو انسان کو پہلے یہ خیال ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے آسان کر دے گا. اب کوئی انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ میری نماز تو نہیں جائے گی، اس کو بس یہ فکر ہے کہ فلاں جگہ سیل لگی ہے، فلاں جگہ سستا چیز مل رہی ہے،
تو بس ہم کیسے اس کو سمیٹ لیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی نہیں پڑی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ عذاب، یہ نقصان اٹھانے والوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلی کیٹیگری کون سے لوگوں کی بتائی کہ جن کی تمام تر کوشش دنیا ہی ہے، دنیا کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہی تھک رہے ہیں. بس ان کو جاب ان کی جو ہے اہم ہے، باقی وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہماری جاب کے بعد اگر ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم قرآن سیکھ لیں گے، ہمیں ٹائم ملے گا، ہمیں چھٹی ملے گی تو ہم کلاس جوائن کر لیں گے. یہی ہوتا ہے نا کہ چھٹی کے دن بہت سارے لوگ چھٹی کے دن کلاس جوائن کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے میری بہنوں کہ ہم جب فری ٹائم تھا جب ہم نے کلاس جوائن کی، جب ہم قرآن سیکھنے کی طرف آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے، بڑی ہی سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کو کیسے جواب دیں گے یہ بات کا، کیسے ہم اس دن اللہ کا مقابلہ کر سکیں گے، اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے رہ پائیں گے کہ ہم نے ساری زندگی دنیا میں کھپا دی، دنیا کمانے میں کھپا دی. ہماری اولادوں کو بھی یہ باتوں کی تعلیم دیا کرے کہ ہم بچوں کی ویلیو پیدا کریں، نمازوں کی، اللہ کی دین کی، قرآن کی، کہ نہیں یہ ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے ان کو زندگی جینا سکھائیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو زندگی جینا آنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ہم دونوں چیزوں کو پہلے مینیج کرنے والے بنیں گے تب ہم اپنی اولاد کو کچھ سکھائیں گے. ورنہ ہماری اولادیں تو ہم سے ہی سوال کریں گی کہ ممی میں نے آپ کو تو کبھی نہیں دیکھا، آپ تو خود ہی دنیا کے کاموں میں بزی ہوتی ہیں، آپ تو ہمیشہ کچن میں بزی ہوتی ہیں، آپ تو ہمیشہ لیٹ نماز پڑھتی ہیں، آپ کو تو میں نے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. بچوں کے سامنے پڑھا کیجیے، ان کو بٹھایا کیجیے، ان کو سمجھایا کیجیے، ان کے ساتھ ڈسکس کیا کیجیے، ان سے سوالات پوچھا کیجیے. چلتے پھرتے بھلے یہ سب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو بٹھا دینا ہے، بس بالکل سارے کام سے ہٹا دینا ہے، بلکہ چلتے پھرتے بھی کام کیے جا سکتے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا اور کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، سمجھ بیٹھے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اب ان کو مطمئن بھی ہے، یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں لگ رہا، کہیں ریئلائز بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں دنیا تو کمانا ضروری ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ تو کیا دنیا چھوڑ دیں ہم؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ دنیا کے ساتھ دین کو کیسے مینیج کرنا ہے یہ ایک آرٹ ہے اور ہر کسی کو آتا ہے، ہر انسان کر سکتا ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے میزان ہی نہیں قائم ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ کچھ تو لوگ ہیں جن کے لیے میزان قائم ہوگا. کون سے لوگ ہیں؟ وہ جن کے پاس نیکیاں بھی ہے، جن کے پاس گناہ بھی ہے، تو وہ ان کے لیے تو میزان قائم ہوگا کہ ان کے پاس ان کی نیکیاں تولی جائے گی. اب ان کے پاس کچھ نیکیاں تو ہے نا تولی جانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، جن کی نیکیاں تولنے کی بھی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ حتمی فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دوزخ میں ہی جائیں گے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، جن کا اخلاص اللہ کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں وہ کام اگر کوئی نیکی کے بھی کر رہے ہیں تو ان کا بدلہ ہم نے کیا دیکھا کہ ان کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیا جائے گا، بلکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے خائل ہی نہیں کیا جائے گا. لہم یوم القیامت وزنا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. آیت نمبر 105 کہ ان کے لیے کوئی قیامت کے دن ترازو ہی نہیں رہے گا ان کے لیے. کچھ لوگ تو نیک ہیں، چلیے ان کے نیکی بھی ہے، ان کے گناہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کافروں کے نیک اعمال کے لیے ترازو نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کچھ کافر ایسے نیک ہیں کہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو کھلانے کے کام کرتے ہیں، اسکولز بنانے کے کام کرتے ہیں، کوئی ہاسپٹل بناتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں بھی نیکی ہوتی ہے، لیکن ان کا اخلاص، ان کا خلوص اللہ کے لیے کرنا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے کوئی نیکی نہیں کر رہے ہوتے وہ. تو اس لیے ان کے جو سارے کام جو ہے، جو ان کی نیکی ہے، وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ وہ صرف ان کے اپنے آپ کے لیے ہے، اور ان کو صرف دنیا میں اس کا اجر عطا کیا جائے گا. یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. اب یہ دیکھیے کہ ان کے کیا وجہ ہے، ان کی ریزنز بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ریزن کیا ہے کہ انہوں نے میری آیات کا مذاق اڑایا. ہر وقت کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے کیا مطلب ہے؟ دین کا مذاق اڑانا،
داڑھی کا مذاق اڑانا، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی ابائے کا مذاق اڑاتے ہیں. اس طریقے سے ہر انسان الگ الگ، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہی ہو گیا ایک طرح سے. تو یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑایا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ یہ کس بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کا مذاق، دین پر چلنے والوں کا مذاق. لوگ کہتے ہیں ہاں بڑے یہ نیک بنتے ہیں، بڑے پردے کر رہے ہیں، نو سوچا چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ بھی کر دیا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی خلوص نہیں ہوگا، کوئی اخلاص نہیں ہوگا، اور پھر اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے. تو ایسے لوگوں کیا رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی. سبحان اللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس. دیکھیے سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جنت الفردوس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمیشہ جنت، جب بھی ہم دعا مانگے تو جنت الفردوس ہی مانگے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، آمنو اور عامل الصالحات، دو چیزیں ہم بار بار قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں، دو چیزوں کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے. ابھی ہم نے پیچھے کیا دیکھا کہ کافر کون سے ہیں، نیک عمل تو کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے. کچھ لوگ ایمان والے تو ہیں لیکن نیک عمل نہیں کر رہے. کل ایک بہن نے مجھے بتایا، بڑا ہی دکھ ہوا، کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر آس پاس رہنے والے پورے کافر ہیں، اور اس میں اگر اکا دکا مسلمان ہے تو بالکل اپنی زندگیاں بالکل ان کے طریقے سے جیتے ہیں. کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کار خریدی، نئی مسلمان ہی ہے لیکن انہوں نے کار خریدی، تو گلی کے سارے لوگوں کو بلا کر انہوں نے کار کے سامنے پوجا کروائی، اس کے سامنے آرتی اتروائی. اور یہ مطلب یہ ہمارے دین میں دیکھیے کیسے لوگوں نے ان کو پتہ ہی نہیں نا دین کا کیا حصہ ہے. یہ تو ان کے ساتھ بچپن سے بڑے ہوئے، کھڑے چلے پھرے، کھایا پیا، تو ان کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں جیسے یہ کر رہے ہیں ویسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. کوشش کیا کرے میری بہنوں کہ جہاں کہیں ہم رہتے ہیں نا، ہمارا محلہ، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ مسلمان ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں پر بہت نظر انداز ہوتی ہیں. ایک بہن نے مجھے بتایا تھا کہ گلی میں اگر پوجا ہوتی ہے تو ہمارے گھر کے سارے لوگ پوجا میں جاتے ہیں. کتنی بری بات ہے، وہ پوجا ہو رہی ہے، ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے بیٹھا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیسی ہو جاتی ہیں، انسان کے اندر آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی ہونا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر انسان جنت الفردوس عطا کرے گا ہم کو. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اللہ یہاں پر بیٹھی ساری بہنوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے والدین، اگر ہم میں سے کسی کے والدین آپ کے پاس آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ان کی مہمان نوازی اچھی کرنا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو میرے رشتہ دار آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کو مہمان نوازی جنت الفردوس میں کرنا. اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ جنت الفردوس میں ہمارا نام لکھ دے. اللہ تیری یہ جنتوں میں ہمارا نام لکھ دے. اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مانگ تو سکتے ہیں، تو نے مانگنے کا حکم دیا ہے تو ہم مانگ تو سکتے ہیں، امید تو لگا سکتے ہیں، کیونکہ تو جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے. ہماری ویسی نیکیاں نہیں ہیں، نہ ہم ایسے نیک ہیں کہ ہم جنت الفردوس کے بارے میں سوچ سکیں. اب یہ دیکھیے کہ کوئی ایک بھکاری بیٹھا ہے، فقیر بیٹھا ہے روڈ پہ، اور وہ کہے گا کہ دیکھو وہ سامنے والا بنگلہ میرا ہے، تو ہم ہنسیں گے نا. ہم کہیں گے دیکھو اس کے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں اور یہ دیکھو بنگلے کی بات کر رہا ہے. تو ہمارا بھی حال وہی ہے. اللہ کے سامنے ہم کیسے ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں ہم، ہمارے پاس وہ نیکیاں نہیں ہیں. فقیری کس بات کی؟ نیکیوں کی. نیکیاں نہیں ہیں ہمارے پاس اللہ کہ ہم تجھ سے اتنی بڑی چیز مانگ سکے. لیکن تو نے خود کہا ہے ہم کو مانگنے کے لیے. اللہ تو نے مانگنے کے لیے کہا ہے، ہم مانگ رہے ہیں. اللہ تو ہمیں عطا کرنے پر قادر ہے. ہم نہیں ہیں اس تک پہنچنے پر قادر، لیکن تو عطا کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے گناہوں کو راکھ کی طرح اڑا دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری تھوڑی سی نیکیوں کو وزن دار کر دے.
اور اللہ تعالیٰ میزان کو بھاری کر دے ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں سے۔ اللہ ہمارے پاس بڑی بڑی نیکیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ جو چھوٹی سی زندگی ہمیں ملی ہے ہم آپ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ایسا بنا دے کہ تو ہمیں جنت الفردوس میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تڑپ کے دعا کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا۔ اللہ تو یہاں جو بیٹھی ہیں بہنیں ان کے لیے یہاں آنے کو قبول کر لینا، ان کی جو چھوٹی سی نیکی ہے اللہ، ہماری یہ جو چھوٹی سی نیکی ہے آپ کو راضی کرنے کی، اللہ تو اس سے راضی ہو جانا اور ہمارے سب کے نام تو جنت الفردوس میں لکھ دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو لوگ ایمان، اور ان کے لیے البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی، وہ اتنی ہی اور بھی سیاہی سمندر لائی جائے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کبھی کبھی دیکھیے نا کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے اور ہم دل میں سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے، میں تو تیری بہت زیادہ تعریف بیان کرنا چاہ رہی ہوں، تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرے پروردگار کی باتیں ایسی ہیں کہ اگر سمندروں کو انک بنا دیا جائے، پینوں میں ڈال دیا جائے، تو بھی تیرے پروردگار کی حمد و ثنا ختم نہ ہو، اس کی تعریف ختم نہ ہو، میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی دل سے تعریف کیجئے، اپنے دلوں میں تعریف کیجئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسا وہ بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور بھی سیاہی مطلب یہ کہ اللہ کی کلمات ایسے ہیں کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے جائیں، وہ کبھی ختم ہی نہ ہوگی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ بھی دیکھیے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اور جا کے کسی بزرگوں کے پاس جا کر وہاں پر نظریں مانگ رہا ہے، نظریں نیازیں پیش کر رہا ہے، وہاں پر کچھ مانگ رہا ہے جا کر، تو یہ ساری چیزیں پھر ضائع ہو جانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص اس کو سب سے پہلے اپنے پروردگار کے ملنے کی امید رکھنا چاہیے کہ میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں، پھر میرا کیا ہوگا، پھر میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو پاؤں گی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان ہر بار اپنے بارے میں یہ ضرور سوچے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والا ہے اور اس کو کیا جواب دے گا، کیسے ان کو سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کیسے سوال کریں گے، کیا کیا ان سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیں کہ بچے جب 10th کا ایگزام آتا ہے تو دیکھتے ہیں کس طریقے کے پیپرز آئے ہیں، کیسے کیسے سوال پوچھے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ وہ تیاری پہلے سے کر لیتے ہیں، ایگزامز کی تیاری ہم بچوں کو پہلے سے کرواتے ہیں نا، لیکن ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہم تو بیٹھے ہیں بلینک کہ بس اچھا ٹھیک ہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا۔ اس طریقے سے ہمارے حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سوالات کا ہم کیسے جواب دے پائیں گے۔ اس کی تیاری کے لیجیے، اس پیپر کی بھی تیاری کر لیجیے۔ دنیا کے ایگزامز کی تو ہم بہت تیاری کر چکے ہیں، لیکن اس کی تیاری بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں پر کھڑے ہونا ہے، ہر دن ہر رات اپنی موت کو یاد کیجیے۔ اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اگر ہم موت کو بھول بیٹھیں گے تو ہم بالکل اندھا دھند گناہ کرتے جائیں گے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے پاس جانے والے، ہم قبروں میں جانے والے ہیں، ہم اللہ سے ملنے والے، اس بات کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کیجئے، جب بھی رات کو اپنے بستروں میں سونے جائیں تو یہ ضرور سوچے کہ کیا صبح میں اپنے بستر میں اٹھوں گی یا پھر میں قبر میں اٹھوں گی۔ یہ بھی پاسبل ہے، کئی لوگ صبح میں قبر میں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں،
ہم اکثر لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ رات میں ان کو ہارٹ اٹیک آیا یا جو بھی کچھ آیا اور وہ پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ دیکھیے کہ ہماری موت بالکل ہمارے سامنے کھڑی ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ ملک الموت 5 بار ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر سے مجھے کس کو لے کر جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اس گھر سے ابھی کسی کو نہیں لے کر جانا. سوچئے، ہر وقت الرٹ رہیے، اپنے آپ کو الرٹ رکھیے کہ کہیں میرا وقت قریب تو نہیں آ رہا ہے، مجھے تیاری سے تو نہیں رہنا ہے. انسان جب جانے والا ہوتا ہے نا تو تیاری سے رہتا ہے، اپنا بیگ ہمیشہ پیک کر کے رہتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اچھا چلو جب جانے کا ٹائم آ گیا جب بیگ پیک کریں گے. آپ کا پلین ہے، آپ کا ٹکٹ ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 1 دن پہلے سے اپنا بیگ پیک کر کے رکھتے ہیں، 2 دن پہلے سے بیگ پیک کرتے ہیں، 1 مہینہ پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، یہ بھی لے کر جانا ہے، وہ بھی لے کر جانا ہے، یہ بھی لگے گا، وہ بھی لگے گا. لیکن اللہ کے پاس جانے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کوئی بھی تیاری نہیں کی ہم نے. ہمارا بیگ پیک ہی نہیں ہے ابھی تک. ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہاں کر لیں گے، ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، ابھی تو جوانی کی زندگی ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے سیکھنے کے لیے. یہی ہم سوچتے ہیں نا. تو ہم کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیسے ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں پر بیٹھنے کے بعد ہم کو ریئلائز ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسی محفلوں میں جوائن کیا کریں، کوئی بھی محفل ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ میری ہی محفل میں جوائن کریں، میری ہی کلاس جوائن کریں، بلکہ جو کلاس آپ کو پسند آتی ہے اس کلاس میں جوائن کرنے کی کوشش کیجیے. کم سے کم ہفتے میں ایک بار ہمارے دل کا برین واش، ہمارے دماغ کا برین واش ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ایمان کی تر و تازگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے برین واش کرے، جہاں پر ہمارے دلوں کے زنگ دھل جائیں. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا؟ قرآن سے ہمارے دلوں کے زنگ دھلتے ہیں. ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہم کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنائے. اور اس سورہ کہف جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر دے کر ہمیں اس کے لیے اس کی نیکیاں ہمیں عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما. چلے یہاں پہ سے سورہ مریم شروع ہوتا ہے. سورہ مریم فائزہ پڑھیے انشاءاللہ. مائک آن کیجیے اپنا. فائزہ آپ کا مائک نہیں کھل رہا ہے، کھولیے اپنا مائک. نازیہ آپ کھول کے دیکھیے، ٹرائی کریے آپ. السلام علیکم. ہاں کھل گیا، چلیے ٹھیک ہے. جی فائزہ پڑھیے سورہ مریم. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین صاد. یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے میرے مرنے کے بعد خرابت والوں کا ڈر ہے کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث اور یعقوب کے خاندان کا بیجان نشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے. اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا ہے. زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کی پہنچ چکا ہوں. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا. تیرے رب نے فرمایا دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے. ایک منٹ فائزہ رکیے. آیت نمبر 4 میں دیکھیے، دعا دیکھیے. اب یہاں پر دیکھیے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ زکریا علیہ السلام. کون تھے یہ زکریا علیہ السلام؟ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے خالو تھے. یہاں پر ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ان کے خالو تھے، اور جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بھی ایک اولاد عطا کر، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، جس نے بندے زکریا پر کی تھی، اور اس نے جب اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. ہم بھی اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا کریں. رات میں اٹھیں، تہجد میں اٹھیں، اور تو چپکے چپکے اپنے رب کو پکارے اور اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ اور یہ اور یہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والا ہے.
سرگوشی کیا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ کو سنایا کریں، لوگوں کو نہ سنایا کریں ہماری جو بھی پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے وقت میں اولاد عطا کی، جبکہ ان کی ہڈیاں بہت سیدھا ہو چکی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک اولاد عطا کی جس کا نام بھی آسمانوں پر سے طے ہو چکا تھا، اور اس کا نام یحییٰ تھا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 4 میں انڈرلائن کیجئے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، چلا میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ ہم خود بھی ہر بار یہ دعا کریں کہ ہم نے کئی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی دعائیں قبول کی ہیں نا، تو یہ ہماری اللہ تعالیٰ ہم ہر دعا قبول کرے گا۔ تو یہ یہاں پر دیکھیے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ہر وقت دعا کی، تو نے ہر وقت قبول کیا، تو اس بار بھی قبول کر لے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ دعا کو ایک اپنے ٹپ آف دی ٹنگ بنائیے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، آیت نمبر 4 زکریا علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ کو پکار کے کبھی محروم نہیں ہوا، ہر بار اللہ تو نے میری مدد کی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں، ہاں میری تو کبھی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اتنے سالوں سے دعا مانگ رہی ہوں۔ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیے، اپنی عبادتوں کو دیکھیے، اپنی نمازوں کو دیکھیے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری دعا منہ سے نکلتے ہی قبول ہو جائے۔ یہ دیکھیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر تھے، اتنے بڑے بڑے نبی تھے، اتنے نیک لوگ تھے، یہ سالوں سال دعائیں کرتے رہے، جب کہیں جا کے ان کی دعائیں قبول ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کل دعا کی آج قبول ہو جائے۔ انسان بڑا ہی ناشکرا، بڑا ہی بے صبرا ہے کہ جیسے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ناشکری کے الفاظ بولنے لگ جاتا ہے، نہیں اب تو میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے کہ نہیں اب تو میں دعا ہی نہیں کروں گی کیونکہ میری تو دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائی اپنے اعمال صحیح کیجئے، اپنی عبادتوں میں اضافے کیجئے، اپنی تہجد میں اضافہ کیجئے، اپنے استغفار میں اضافہ کیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے نہیں دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی وقت میں ان کی دعا قبول کی جب تو ہم کو بالکل چانس نہیں ہے کہ ایسے وقت میں ان کی دعا بھی قبول کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا ڈر رہے تھے کہ میں اپنے پیچھے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسے ان کے اوپر مہربانی کی کہ ان کی بیوی بانجھ تھی اور وہ بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہاں تمہارے لیے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ فرشتوں نے ان کو خوشخبری سنائی تھی نا، ہم نے پڑھا نا ابھی پیچھے، اور اس سے پہلے کوئی نام ایسی کسی آدمی کا نام ہم نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ یعنی کہ زکریا نے عرض کیا میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ضرور ہوگا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہ تیرے پروردگار کے لیے سب کچھ آسان ہے، میرے لیے آسان سی بات ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ تو ان کے لیے کیا نشانی تھی؟ اب لوگ ظاہر ہے ان سے سوال پوچھیں گے، کچھ کہیں گے، تو انہوں نے ان کے لیے کیا نشانی تھی کہ 3 دن تک وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، اشارے سے بات کریں گے، یعنی کہ ان کو خاموشی کا روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ چلیے آگے پڑھیے آیت نمبر 10۔ اب زکریا اپنے حجرے میں سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر ان اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن سے ہی دانائی عطا فرمائی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی۔ وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنے روح فرشتے کو بھیجا، پس تو اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگے بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب 1 منٹ دیکھیے، یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر بی بی مریم اور جبرائیل کا دونوں کے ڈائلاگز ہیں یہاں پر، کہ انہوں نے جب کیا کہا کہ جب وہ آئے ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام تو انہوں نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی اور انہوں نے کیا کہا کہ ہاں میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اب یہ جو سیدہ مریم تھی سخت خوفزدہ ہو گئی، ان کے لیے یہ نہایت ہی نازک وقت تھا کہ خود بھی نوجوان تھی اور سامنے ایک نوجوان یعنی کہ ایک انسان کی شکل میں آئے تھے نا جبرائیل علیہ السلام،
تو ان کے سامنے ایک مرد کھڑا تھا. انہوں نے اب تک ظاہر ہے وہ حجرے میں تھی تو انہوں نے آج تک کسی مرد کو دیکھا ہی نہیں تھا سوائے زکریا علیہ السلام کے. تو تنہائی تھی اور وہ ڈر گئی اور اس کا چہرہ بھی ایسا نورانی چہرہ تھا اور دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کوئی آدمی نہیں بلکہ کوئی پرہیزگار ہی معلوم ہوتا ہے. تو لیکن اس کی طرف انہوں نے کہا میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی اس بات سے کہ تو مجھ پر کسی قسم کی کوئی غلط کام کرے. تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے متعلق کوئی برا خیال آیا ہے تو اسے نکال دو. میں آدمی نہیں بلکہ تمہارے رب کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. یہاں جبرائیل نے لڑکا عطا کرنے کی نسبت جو اپنی طرف کی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ فرشتے کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے روح پھونکی اور وہ ان کو لیے پھر خوشخبری ہوئی، اور انہوں نے کہا ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا اور یہ کام ہو کے رہے گا. چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھی. پھر ڈلیوری کا یعنی کہ زچگی کے درد انہیں ایک کھجور کے تنے تک لے آیا تو کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. یعنی کہ کیسی تکلیف تھی وہ کہ اس میں اکیلے تھی وہ اور اس تکلیف کو برداشت کر رہی تھی اور تکلیف ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو ان کے منہ سے یہ کلمات نکلے کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان تک باقی نہ رہتا. اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکارا غم زدہ نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ، آپ پر تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. اب یہاں پر دیکھیے کھجور کی افادیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جب انسان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے یا ڈیلیوری کا ٹائم یا ڈیلیوری سے پہلے یا بعد کا ٹائم، یہ ایسے ٹائم کھجور کی کتنی اہمیت ہے، کھجور کی افادیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اس سے خون بھی بنتا ہے، آئرن بھی بنتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور وقت جس کا آئرن کم ہو جاتا ہے اس کو کھانے کے لیے آج ڈاکٹر دیتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ کئی 100 سال پہلے کتاب میں ان کو وہ ٹائم پر کھجور کھانے کی ہدایت دی جا رہی. دیکھیے آج لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ کھجور میں کیا ایسی خاص بات ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ کھجور دیکھیے کہ کیسی انسان کو کیسے اس کا جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے اس وقت کھجور ان کو کھانے کو دی جا رہی ہے. اور آج ہمارے پاس دیکھیے کہ کیسے عیش و آرام کی زندگی ہے، ہر چیز. وہ بیچاری ان کے بارے میں سوچیں کہ کیسے انہوں نے گزارا ہوگا، وہ ایک دم اکیلی تھی، انہوں نے کیسے کیا ہوگا. آج کل اتنا سب کچھ آرام ہونے کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہائے ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے، ہر چیز میں ہم ناشکری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بس تم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو. پھر کوئی ایسا آدمی تمہیں پائے تو کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی. پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئی تو وہ کہنے لگے مریم تو بہتان والی چیز لائی ہے. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے. تو بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ اس بچے کو زبان دے دی اور اس نے خود اپنی گواہی پیش کر دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے. جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، اور اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. آیت نمبر 33 پڑھیے فائزہ. اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا. یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے. اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے. وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. پھر یہ فرقے آپس میں اختلافات کرنے لگے. بس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری ہے. کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے. اس زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے.
اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، بے شک بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائے، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جی مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے گردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہے۔ کہا اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجے مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجہ کا کر دیا۔ اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجیے جو چنا ہوا اور رسول ہے اور نبی تھے، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنے خاص مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجیے، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا، اور تھا بھی رسول اور نبی بھی، اور وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور لوگوں کی نسل سے ہیں، جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے گر پڑتے ہیں۔ سجدے تلاوت کی آیت ہے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور ایک منٹ اب یہاں پر دیکھیے کہ کیسے نیک لوگوں کی بتائی جا رہی ہے بات کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن جس کے دلوں پر اثر کرتا ہے تو واقعی آپ اکیلے پڑھتے بیٹھے ہیں کبھی نا تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کچھ آیتیں ایسے دل کو چھو جاتی ہیں کہ ہم دل چاہتا ہے کہ ہم فوراً سجدے میں گر جائیں۔ تو اس طریقے سے ہم کو پڑھنا آنا چاہیے، اس طریقے سے ہم کو سمجھ آنا چاہیے۔ اگر ہمیں سمجھ آئے گی تو کہیں جا کر ہم سجدوں میں گریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب ہم گننے لگیں گے، آپ کبھی بیٹھے اکیلے میں بیٹھے اور اللہ کی نعمتیں گننا شروع کریں تو آپ فوراً سجدے میں گر پڑیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ جب ان کے سامنے میری آیات سنائی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کیا ہمارا اور آپ کا حال ایسا ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے خوف سے گوز بمس آتے ہیں؟ کیا ہم کبھی خوف سے اور ڈر سے رونے لگتے ہیں کہ اللہ کیسے تو نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں اور کیسے ہمارے پاس اتنے گناہ ہیں، ہم تیرے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کہ قرآن کو سمجھ کر جب ہم پڑھیں گے، ٹھہر کر پڑھیں گے تو ہم کو یہ ریئلائز ہوگا کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی ہے، رلا دینے والی ہے۔ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں، کئی صحابہ کا ایسا حال ہوتا تھا کہ ایک آیت جب پڑھتے تھے تو گھنٹوں روتے تھے اور ہچکیاں بن جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے کہ کیسے ان کے پڑھنے تھے، کیسے ان کے سمجھ تھی، کیسی ان کی عقل و سمجھ تھی کہ وہ اس کو سمجھتے تھے۔ ایسا ہم کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم پہلا پارہ ہم نے شروع کیا تو ہم نے پورا پارہ ختم کیا، پر ہم نے پڑھا اور پھر بس ہم نے قرآن کو رکھ دیا۔ کیا ہمارا یہ نہیں ہے طریقہ کار قرآن کو پڑھنے کا؟ کیا قرآن کو پڑھ کے ہمیں کبھی رونا آتا ہے؟ اور نہیں آتا ہے تو سوچئے کہ کیوں نہیں آتا ہے۔ سمجھ میں ہمیں سمجھ آنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ جہاں پر خوشی کا ذکر آ رہا ہے ہم وہاں پر خوشی سے پھولے نہ سمائیں، اپنے آپ کو وہاں پر محسوس کریں، اس خوشی کو فیل کریں، اور جہاں پر ایسا بات کوئی ڈرانے والی بات آتی ہے، اللہ کے ڈر کی بات آتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً سجدے میں گر جائیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں پھر ایسے ہیں کہ ان کے بعد پھر ایسی ان کی نالائق اولاد اور ان کی جانشین بنے جنہوں نے نمازیں بھی ضائع کر دی اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ یعنی کہ انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے نا
تو بہت سارے نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے. نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے, روزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب میں نے دیکھا کہ ایک کوئی تھے کہ جنہوں نے کوئی اسکول کالج جوائن کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم روزے نہیں رکھ سکتے. ان کے پیرنٹس نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بچی کے فدیہ دے دیں گے. جوان بچے ہیں ان کے ہم کیسے فدیہ دے سکتے ہیں؟ ماں باپ کو ہی علم نہیں ہے تو بچوں کو کیا وہ سکھائیں گے؟ آرام سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزے چھوڑ دیتے, آرام سے فدیہ دے دیتے ہیں. فدیہ تو کن کے لیے ہے؟ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں, جن کو پھر کے وہاں سے واپس آنے کے ان کے چانسز بہت کم ہے, تو پھر ان کے لیے ہم فدیہ دے سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے. البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی, الا من تابا وآمن عامل صالحا, اور انہوں نے عمل کیے نیک, تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی. وہ جنت میں ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور انہیں کسی نے دیکھا نہیں ہے. دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے سرپرائز رکھتے ہیں کہ میرا بچہ آئے گا تو میں اسے سرپرائز دوں گی. کچھ گفٹ لا کے رکھتے ہیں بچوں کے لیے, کسی اپنے ریلیٹیوز کے لیے, کچھ اپنے فرینڈس کے لیے سرپرائز گفٹ دیتے ہیں نا. ٹھیک اسی طرح آپ سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سرپرائز گفٹ رکھے ہیں جنت میں. کتنی خوشی ہوتی ہم جب ایسی آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی ایسے اعمال کرے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک, کہ اللہ ہمارے اندر تمہاری محبت پیدا کر دیجئے اور ایسے کام, ایسے لوگوں کی محبت پیدا کر دیجئے جن کے ساتھ ہم بیٹھے اٹھے تو آپ کی محبت میں اضافہ ہو. ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ضرور ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. وہ آپ کو کہیں نہ کہیں قرآن کی طرف بلاتے رہتے ہیں, آپ کو ادھر کوئی نیکی کی بات بتاتے رہتے ہیں. آپ کے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں, آپ کے کچھ ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں ٹچ میں رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اپنی زندگی میں قدر کیجیے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اس کا وعدہ پیش آ کے رہے گا. اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے, اور وہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا. کہ یہاں پر دیکھیے کیا ہے, یہاں پر شرط پرہیزگار ہونا, تقوی والا ہونا. من کانا تقیہ, تقوی والا ہونا شرط ہے. اپنے آپ کو تقوی والا بنائیں, اپنے آپ کو اس جنت کا وارث بنانے کے لیے تیاری کیجیے. یہ کوشش کیجیے کہ ہم کو کیا کیا اور چیزیں کرنا ہے جب ہم اس جنت کے وارث بن سکتے ہیں. ایسے ہی تو نہیں بن جائیں گے, ایسے ہی ہم آرام کرتے کرتے سوتے سوتے لیٹے لیٹے تو ہم نہیں بن جائیں گے جنت کے وارث. ہمیں محنت کرنی پڑے گی, کڑی محنت. آلریڈی ہم اپنا زندگی کا وقت گزار کر غفلتوں میں گزار کر آئے ہیں. اب جو ہماری آنکھ کھلی ہے تو اب محنت کیجیے, دوڑ لگائیے, فاستبقوا الخیرات کی لسٹ میں آ جائیے. اب محنتیں کرنا شروع کر دیجیے, کیونکہ ہم نے آلریڈی بہت ٹائم پاس کر چکے ہیں ہم. تو اب ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے اس میں اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے. اللہ کی محبت, اللہ تک پہنچنے کا راستہ, ایسے اعمال صالح جن سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں. اللہ ہم کو وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اے نبی, ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے. آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. ما کان ربک نسیا, ہم تو بھول جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, لیکن ہمارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب یاد ہے. مجھے کون پکار رہا ہے, مجھ سے کس نے کیا دعا کی تھی, کس کو کیا دینا ہے, کس کو کون سا رزق پہنچانا ہے. دنیا کے ہر کونے میں ایک چونٹی کو, ایک چھوٹے سے کیڑے کو زمین کے اندر سوراخوں میں تک اس کو کہاں کس کس کو رزق پہنچانا ہے اس کو یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو گھر کے ساری چیزیں ہی کرنے لگے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں بھولنے لگی ہوں. اتنے سارے کام جو ہے میرے گھر کے میں اکیلے کرتی ہوں تو مجھے سارا کچھ یاد نہیں رہتا. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ہے, سبحان اللہ, رب وما کان ربک نسیا, کہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے کسی چیز کو. اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان سب چیزوں کا مالک ہے. لہٰذا اسی کی بندگی کیجیے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائیے. کیا آپ کو کوئی اور بھی جو ہے اس کا ہم نام جانتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نام ہے اس کا جو آپ جانتے ہیں؟ هل تعلم له سميا. انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر کیا دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے
پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ آیت نمبر ہماری 67 ختم ہوئی ہے۔ آپ کی پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر لائیں گے، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد ضرور حاضر کر دیں گے، اور پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو۔ یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمے ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے، مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا ان کو گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا وہاں پر لے جایا جائے گا۔ دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تو ہم کو ان لوگوں میں نہ شامل کر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے سے بچا لے جو ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے، کس کی مجلس اچھی ہے، حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھیں۔ آپ ان سے کہیے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ عذاب الہی ہو یا قیامت ہو۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرے گا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ بل باقیات الصالحات ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ ایسی نیکیاں نہیں ہونا چاہیے کہ آج نیکی کریں کل ضائع کر رہے ہیں۔ بس کیا ہم نے کوئی نیکی کی، کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا اور احسان جتا دیا اور پھر ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، بلکہ صالحات کیسے ہونا چاہیے؟ باقیات، آیت نمبر 76 کہ اللہ تعالیٰ کیسے چاہ رہے ہیں نیکیاں؟ باقیات الصالحات، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشگی والی نیکیاں ہوں گی۔ اور بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، مگر جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے۔ اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد ان کے وارث تو ہم ہی ہوں گے اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالف سمت پر اکساتے رہتے ہیں۔ سو آپ پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے، کوئی گناہوں میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا ہے؟ ان کے آس پاس شیطان چھوڑ رکھے ہیں کہ جاؤ ان کو اور بہکاؤ، اور وہ ان کو ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، شیطان سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے اور وہ رحمان کے مہمان بنے اور مجرم کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لیے جائیں گے، جس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، یہ تو اتنی بری بات تم گھڑ لائے ہو جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے۔ اس بات پر انہوں نے کہ رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے۔ رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ کر رکھا ہے اور اس کی پوری گنتی کر رکھی ہے۔ یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تنہا حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں یا ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ بس اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ہر انسان کو، ہر زبان کے انسان کو یہ سمجھ آ رہا ہے۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت نہ پیش کرے، ایکسکیوز نہ بیان کرے
بہانے نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہمیں عربی نہیں آتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زبان میں ہم نے آسان بنا دیا. تو یہاں پر اور آپ سے پرہیزگاروں کو بشارت دے اور گج روی سے کرنے والوں کو ڈرائیں، یعنی کہ اس میں کوئی ڈاؤٹس نکالنے یا زبردستی لوگ کیا کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس نکالتے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈاؤٹس نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو کنفیوز کر دے. ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا ان میں سے کسی کا نشان آپ پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ یعنی کئی قومیں ایسی ہوئی ہیں جو تباہ و برباد ہو گئی، اس کے بارے میں ہم کو کہیں نہیں پتا کہ ان کی اولاد کون تھی، ان کے گھر کون سے تھے، ان کی جائیدادیں کون سی تھی، ہمیں کسی کے بارے میں نہیں پتا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی تو ہمیں نہیں پتا، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے ہم صرف اتنی ہی جانتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا نصف ہو چکا ہے، آیت نمبر ہماری 98 ہوئی ہے سورہ مریم کی. انشاءاللہ آگے کا ہم کل کنٹینیو کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دے کر جنت الفردوس کا آپ سب کو وارث بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہے قرآن کو پڑھنے میں پڑھانے میں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما اور اہل مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کر فرما اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے جو اس گروپ میں جو لوگ بہنیں ہماری بیٹھی ہیں ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما اور ان کے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل میں تمام بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ تجھ سے مانگ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نے خود مانگنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہم مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے. اس مبارک محفل میں جہاں پر فرشتے ہمارے آس پاس ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری کوئی بھی دعا کو ایسی نہ چھوڑ جسے تو قبول نہ فرما لے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.